अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। एसएचओ ने मुझे लाते घूंसे मारे, शाह महमूद कमरा अदालत में रो पड़े। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। जज ने कमरा अदालत में पीटीआई रहनुमा की हथकड़ी खुलवा दी। रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत में हाफिज सईद की हवालगी का कोई मुतालबा नहीं किया। साल 2023 पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए बहुत मुस्बत रहा। तोशाखाना के सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की अपील पर फौरी समाअत से इनकार। जस्टिस अतहर मैनुल्लाह का कहना था कि छुट्टियों में जजेस दस्तयाब नहीं, अगर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूनिट मुफ्त और 30 लाख घर, 300 भूख मिटाओ प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए 10 नुकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इत्तेहादियों की महंगाई और दहशतगर्दी रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। धुंध के बाइस मुख्तलिफ हादसात में ख़वातीन और बच्चों समेत 42 अफराद ज़ख्मी। लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ धुंध की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल भी शदीद मुतासर। पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार, परवाज़ों की शेड्यूल मुतासर, मोटरवेज भी बंद। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कमरा अदालत में अपने ऊपर पुलिस तशद्दुद का बयान दिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कमरा अदालत में अपने ऊपर पुलिस तशद्दुद का बयान दिया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी एडिशनल एंड सेशन जज सैयद जहांगीर अली ने शाह महमूद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस ने साबिक वजीर खारजा को हथकड़ियां लगाकर पेश किया। जज ने कमरा अदालत में उनकी हथकड़ी खुलवा दी। प्रोसिक्यूशन टीम ने मुकम्मल तफ्तीश के लिए 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई को आवाम को एहतजाज के लिए उकसाया। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। SHO जमाल ने मुझे धक्के लाते मारी, मुझे पिंच मारे गए, मेरी हालत खराब थी, इसलिए तिब्बी इमदाद की इस्तदा की, मगर पुलिस अफसरान ने इनकार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी रुदात बताते हुए कमरा अदालत में आबदीदा हो गए और बताया कि रात भर मुझे ठंडे इंतहाई फ्रीजर रूम में रखा गया, लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जला दी गई, फिर अचानक तेज रोशनी के साथ फुल लाइट्स जला दी गई और 20-25 अफराद जोर जोर से कहकहे लगाते रहे। मुझे रात भर सोने नहीं दिया गया, क्या ये इंसाफ है? उन्होंने कहा कि GHQ हमला केस में मुझे डाल दिया। कुरान पाक पर हलफ देता हूँ, मैं 9 मई को रावलपिंडी, क्या पंजाब में भी नहीं था, बल्कि कराची में था। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक बहुत बड़ी शख्सियत ने मेरे बारे में कहा कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई में मुलविस नहीं था। वो शख्सियत आज हुकूमत की अहम करता धरता है। अदालत चाहेगी तो उस शख्सियत का नाम भी बता दूंगा। वकील सफाई ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को डिस्चार्ज किया जाए, जिस्मानी रिमांड का कोई जवाज नहीं। ये झूठा इंतकामी केस है, जब चालान भी पेश हो गया तो जिस्मानी रिमांड कैसे दिया जाए? पूरे चालान में शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। उधर 7 थानों के SHOs भी अदालत पहुंच गए और तमाम SHOs ने शाह महमूद कुरैशी की मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डालते हुए उन्हें GHQ, आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने समेत तमाम मुकदमात में मुलज़िम नामजद करते हुए जिस्मानी रिमांड मांग लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट।
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ رواں برس سفارتی لحاظ سے پاکستان کے لیے اہم رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سال 2023 پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بہت مثبت رہا۔ پاکستانی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر مملکت نے کئی ممالک کے دورے کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کئی ممالک کے کامیاب دورے کیے۔ اسی طرح سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کئی ممالک کے دورے کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پلوامہ حملے میں بھارت کی جانب سے کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی حوالگی کے حوالے سے بتایا کہ بھارت نے حافظ سعید کی حوالگی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ دفتر خارجہ قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹنگ پر تبصرہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ جموں اینڈ کشمیر مسرت عالم گروپ پر بھارتی پابندی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ 5ویں سیاسی جماعت ہے جس پر بھارت نے پابندی عائد کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسرت عالم کی قید میں 20 سال کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بھارت تمام حریت رہنماؤں کو رہا کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے سال 2023 میں 6000 سے زائد سکھ یاتریوں کو ویزے دیے۔ اس سال پاکستان نے 400 بھارتی قیدیوں کو رہا بھی کیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ 2023 میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن رجسٹریشن بھی شروع کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی ختم کرنے کے لیے اپیل فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کی دائر کردہ اپیل کل مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی ختم کرنے کے لیے اپیل فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کی دائرہ کردہ اپیل کل مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست کے اندر بہت ہی سنجیدہ الزامات ہیں۔ اس پر جواب میں وکیل لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ اگر بروقت کیس درج ہوتا تو آج اتنی ایمرجنسی نہ ہوتی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فیصلہ معطلی اور لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ معاملہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی عدالت میں آیا۔ وکیل شہباز کھوسہ نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں۔ جسٹس طارق نے کہا کہ اسلام آباد میں صرف 2 ہی ججز دستیاب ہیں۔ توشہ خانہ کیس کم از کم 3 رکنی بینچ کو سننا چاہیے۔ اس ہفتے توشہ خانہ نااہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نااہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے درخواست ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل ہوا تو سزا بھی ختم ہو۔ فیصلہ معطل ہونے سے سزا ختم ہونے کی کوئی عدالتی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ وکیل شہباز کھوسہ نے کہا کہ مخدوم جاوید ہاشمی کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم کی گئی تھی۔ پوری قوم اس کیس کو دیکھ رہی ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کو 3 سال کے لیے نااہل کیا گیا۔ عدالت دیکھے کہ کیسے ہمایوں دلاور نے ایک ہی دن میں 5 بار سماعت کر کے سزا سنائی۔ قائم مقام چیف جسٹس طارق نے کہا کہ آپ کی درخواست کو 2 رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے، کر دیں۔ 2 رکنی بینچ آپ کو عبوری ریلیف بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے۔ کیا پتا کہ یہ کیس اہم نکات سے متعلق ہو اور اس کی سماعت 5 رکنی بینچ کرے۔ اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے۔ وکیل نے کہا کہ عدالت ججز بلا کر ابھی بھی بینچ بنا سکتی ہے، جس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ ججز یہاں دستیاب نہیں، آپ بتا دیں کس کو بٹھا کر سماعت کریں۔ ججز کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ کیس 3 رکنی بینچ ہی سنے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ پر توہین عدالت والی درخواست ہو سکتا ہے کل مقرر ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اتحادیوں پر کڑی تنقید کے ساتھ عام انتخابات کے لیے 10 نکاتی منشور کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اتحادیوں پر کڑی تنقید کے ساتھ عام انتخابات کے لیے 10 نکاتی منشور کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں جو الیکشن کی تاریخ آگے بڑھاتے ہیں اور کاغذات نامزدگی چھین کر بھاگتے ہیں۔ اس بار بھی ہم ڈٹ کر لڑیں گے اور جیتیں گے۔ گھڑی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 18 مہینے اتحادیوں کے ساتھ حکومت کی اور خارجہ سطح پر کام کر کے دکھایا۔ جمہوریت اور مہنگائی کے طوفان اور دہشت گردی روکنے میں ان کی دلچسپی نہ تھی، اب فیصلہ کر لیا،
سابقہ اتحادیوں سے راستہ الگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت بنی تو غریبوں کے لیے 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کریں گے، ہر بچے کو تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی، 5 سالہ دور میں تنخواہوں کو دوگنا کرنا ترجیح ہوگی، غریبوں کو 30 لاکھ گھر بنا کر دیں گے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ یوتھ کارڈ کے ذریعے نوجوان کو 1 سال تک مالی امداد دیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پورے ملک میں صحت کا مفت نظام متعارف کرائیں گے، ہر ضلع میں گرین انرجی کے نام پر پارک کھولیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کسان کارڈ بھی لائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس پروگرام کے لیے ذریعہ ہم غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ ہم 3 نسلوں سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن لڑنا جانتے ہیں اور آج بھی تیار ہیں، یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو، ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بقیہ سیاسی جماعتوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ آئیں اور الیکشن لڑیں، کچھ جماعتیں آج بھی کسی اور کے کندھوں پر سیاست کر رہی ہیں، پرانے سیاستدان پرانی سیاست کر رہے ہیں، مگر ہم نفرت کی پرانی سیاست کو دفن کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا کہ عوام کے حق کی ہمیشہ حفاظت کریں گے۔ پاکستان کو اللہ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، بھٹو ریفرنس کی سماعت شروع ہونے پر کہہ سکتا ہوں کہ قرض اتار دیا۔ گھنی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر انہوں نے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، اسلام آباد سب سے زیادہ غریب ہے، مسئلہ کراچی، کوئٹہ، پشاور اور خیبر پختونخوا سے نہیں بلکہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی سوچ کا ہے۔ دھند کی وجہ سے گاڑیاں ٹکرانے اور دوسرے حادثے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 42 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ۔ دھند کی وجہ سے گاڑیاں ٹکرانے اور دوسرے حادثے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 42 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ، موٹر وے M3 کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ کے اطراف دھند کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول بھی شدید متاثر ہو گیا۔ صورتحال کے پیش نظر متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں اور متعدد کا رخ دوسرے شہروں کی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ جہلم میں GT روڈ پر چنگی نمبر 5 کے قریب دھند کی وجہ سے 10 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 30 مسافر زخمی ہوئے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے باعث GT روڈ بھی بند کر دی گئی۔ ادھر شیخوپورہ میں ہرن مینار کے قریب شدید دھند کے باعث مسافر وین الٹ گئی۔ حادثے میں 4 خواتین سمیت 12 مسافر زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں شدید دھند کا راج برقرار ہے، کسی جگہ پر حد نگاہ 0 تو کہیں انتہائی کم ہے۔ دھند کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ترجمان موٹر ویز پولیس کے مطابق موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور فیصل آباد، M5 پر شیرشاہ سے اوچھ شریف اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ قومی ایئر لائن کے ترجمان نے کہا ہے کہ لاہور، ملتان اور سیالکوٹ سے آپریٹ ہونے والی پروازیں متاثر ہوئیں۔ کم حد نگاہ اور دھند میں شدت کے باعث فضائی آپریشن میں دشواری کا سامنا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ دھند کے باعث لاہور، ملتان اور سیالکوٹ کی پروازیں منسوخ، تبدیل یا تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں۔ مذکورہ شہروں میں دھند کے باعث فضائی آپریشن متاثر ہو جاتا ہے۔ ترجمان نے مسافروں سے اپیل کی کہ ایئرپورٹ کے لیے نکلنے سے قبل اپنی پرواز کے بارے میں معلومات PIA کال سینٹر سے حاصل کریں۔ اپنے معزز مہمانوں کو ہونے والی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔